बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और बादलों की गिरज ने पुरअसरार माहौल बना रखा था। रात की तारीकी ने डेरे डाल रखे थे। आज सर्दी कुछ हद से ज्यादा ही पड़ रही थी। बादलों की गिन गिरज से बारिश होने की 100% तवक्के थी। हवाएं भी अपना जोर पकड़ चुकी थी। दूर सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा की वजह से गाड़ी हचकोले खा रही थी। जब गाड़ी नज़दीक आई तो पता चला कि उसमें खूबसूरत नौजवान लड़की और लड़का मौजूद हैं। उस वक्त दोनों के चेहरों पर परेशानी आया थी। उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी गाड़ी उलट ना जाए। हवाएं तूफान का रूप धार चुकी थी और फिर अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। अब तो उन दोनों को उस सुनसान सड़क पर कोई चीज़ आती दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क के इर्द गिर्द घना जंगल था जिसमें जंगली दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। लड़की बहुत ही खौफजदा थी जबकि लड़का उसे तसल्ली दे रहा था। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की का नाम सुहेल जबकि लड़की का नाम शुमाइला था। दोनों का घर एक ही गांव में था। उनके गांव का नाम सुंदर नगर था। वो दोनों कजन्स भी थे और मंगेतर भी। लड़का गांव के चौधरी का बेटा था जबकि लड़की उसके छोटे भाई की बेटी थी। अख्तर बहुत ही शरीफ लड़का था और शुमाइला भी बचपन ही से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और जब जवान हुए तो उनकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। अब वो दोनों अपने इम्तिहान देने के बाद वापस अपने गांव आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो दोनों परेशान थे। सुहेल कार से बाहर आया। उसने देखा कि गाड़ी का टायर फट गया है। उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला ताकि घर इतला कर दे, पर कोई फ़ायदा न हुआ क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क का मसला था। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। सुहेल ने शुमाइला का हाथ पकड़ा। अंधाधुंध सड़क पर दौड़ लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता बारिश में तेजी आ गई। वो दोनों भाग रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। किसी जीरूह का नामो निशान नहीं था कि अचानक शुमाइला की नज़र एक हवेली पर पड़ी। उसने सुहेल से कहा, वो वहाँ देखो। उसकी आवाज़ सही तरीके से नहीं निकल रही थी। सुहेल ने उधर देखा तो उन दोनों ने उस हवेली की जानिब दौड़ लगा दी। जब दोनों ने उस हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली गहरे रंग की है। हवेली का बोसीदा सा दरवाज़ा था। सुहेल ने दरवाजे को धक्का दिया तो चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों उसके अंदर दाखिल हो गए। उस हवेली के अंदर बेशुमार कमरे और राखदारियाँ बनी हुई थी। तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। वो दोनों बहुत हैरान हुए क्योंकि जब वो हवेली में दाखिल हुए थे तो उस हवेली में उन्हें कोई नज़र नहीं आया था, लेकिन कमरों की सफाई से ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ कोई रहता है। कमरों में तमाम आसाइश का सामान मौजूद था। उन दोनों के लिबास भीग चुके थे। जब वो दोनों भागे थे तो अपने बैग उन्होंने साथ उठा रखे थे। उनके बैगों में उनके लिबास मौजूद थे। सुहेल ने अपने बैग से अपने लिए एक लिबास निकाला और उसे तब्दील करने के लिए वॉशरूम में चला गया। शुमाइला ने भी ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद वो दोनों वापस कमरे में आए तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। सुहेल ने उसे आवाज़ दी और कहा, लड़की तुम कौन हो? लेकिन लड़की ने उसकी बात का जवाब न दिया और आगे बढ़ गई। एक मरतबा फिर सुहेल ने उसे आवाज़ दी तो लड़की रुक गई। उसने अपनी गर्दन पीछे की जानिब घुमाई। उसका रुख दूसरी तरफ था लेकिन गर्दन उसकी जानिब घूम गई। उसे देखकर बेतहाशा उन दोनों की चीखें निकल गई। इतना खौफनाक चेहरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो लड़की उनकी जानिब बढ़ने लगी। उनके जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उन्हें अपनी मौत यकीनी दिखाई देने लगी और फिर वो दोनों लहरा कर फर्श पर गिर गए। और फिर अचानक, वाह वाह वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा, आप शेरो शायरी बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। बाबर ने जवाब दिया, जी जी बोलो। रानी बोली, अबू जी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या क्या कहा तूने? ज़रा फिर से कहना। हाँ बाबर, मैं सच कह रही हूँ। बाबर खुश हो गया क्योंकि रानी और बाबर बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बाबर और रानी आपस में कज़न थे। रानी बाबर की छोटी खाला तस्लीम की लड़की थी जबकि बाबर बड़ी नसीम का लड़का था। तस्लीम और नसीम दोनों ही कहती थी कि बाबर और रानी की शादी होगी, लेकिन रानी के वालिद जिसका नाम अख्तर था उसे मालूम नहीं था। और फिर एक दिन नसीम ने अख्तर से रानी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा तो उसने बिना किसी इनकार के खुशी से हाँ कर दी। रानी जो दरवाजे के पीछे से उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसने जाकर बाबर को सब कुछ बताया।
وہ دونوں بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان کو ان کا پیار دے دیا۔ بابر نے ایک بہت اونچے خاندان میں جنم لیا تھا۔ وہ اپنے سب بھائیوں سے بڑا تھا۔ بابر کا جو دادا تھا اس کا نام نوشا تھا۔ بابر کے باپ کا نام حیدر الدین شاہ تھا۔ بابر اپنے خاندان میں سب سے بڑا تھا۔ بابر کی جب رانی سے منگنی ہوئی تو پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اسی طرح بابر بہت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن رانی بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اسی طرح دن گزر گئے اور شادی کے دن قریب آتے گئے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن کا سب کو انتظار تھا۔ رانی اور بابر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ بابر کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ بابر اور رانی سندر نگر آ کر ہم سے ملیں گے۔ یہ اطلاع بابر کے ماموں نے بھجوائی تھی۔ اس کا نام بلال تھا۔ بلال کی جو بیوی تھی اس کا نام بھی رانی تھا۔ بلال کے 5 بیٹے اور 2 بیٹے تھے۔ جب بابر کے پاس اطلاع پہنچی تو رانی اور بابر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بابر نے اپنی ماں کو تیار کیا کہ وہ ماموں بلال کے گھر جا رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا، بیٹا ذرا دھیان سے کار چلانا، میرا دل انجانے خطرے کے تحت دھڑک رہا ہے۔ ارے ماں تو بھی یہی کہتی ہے۔ اس کے بعد بابر نے اپنے دادا جان اور ابو سے اجازت لی اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ موسم اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ زور زور سے ہوائیں چڑھنے لگی اور پھر بارش بھی ہونے لگی۔ اچانک ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ بابر نے کار روکی۔ وہ دونوں بہت ہی پریشان تھے اور پھر درخت ٹوٹنے لگے۔ جب درخت ٹوٹنے لگے تو وہ دونوں چھتری لے کر کار سے باہر آ گئے۔ رانی اور بابر نے اپنا سامان اٹھایا، سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ پھر اچانک سے ایک دھماکہ ہوا۔ انہوں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ان کی حیرت سے آنکھیں پھکی پڑ گئی۔ ایک بہت بڑا درخت ان کی گاڑی پر گر چکا تھا، جس سے ان کی کار چکنا چور ہو گئی اور پھر دونوں تیز تیز بھاگنے لگے۔ پھر ایک دم بارش تیز ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ دونوں تھک گئے تو رانی بولی، بابر میں تھک گئی ہوں، اب اور نہیں بھاگ سکتی۔ تو دور سے بابر کو ایک حویلی دکھائی دی اور دونوں اس کی جانب بھاگنے لگے۔ جب وہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حویلی گہری سرخ رنگ کی ہے، لیکن وہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک پرانی حویلی معلوم ہوتی ہے۔ رانی نے بابر سے کہا۔ بابر نے جواب دیا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا مسٹر بابر؟ رانی نے ایک نظر حویلی کو دیکھا اور بولی، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی پہلے سے موجود ہے۔ وہ دونوں چلتے چلتے حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ حویلی کی صفائی کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر اچانک ساتھ والے کمرے میں سے ایک بھیانک دل کو دہلا دینے والی چیخ ابھری اور وہ دونوں اس کمرے میں جانے لگے۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے تو دونوں کی خوف کے مارے چیخیں نکل گئی۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ ان دونوں کے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان دونوں نے موت کو اپنے سامنے موجود پایا اور پھر اچانک وہ دونوں لہرا کر فرش پر گر گئے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے جو سوچا تھا آج وہ پورا ہو جائے گا۔ رنجیت جادوگر لال حویلی کے تہھانے میں شیطان کے بت کے سامنے کہکہے لگا رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ جن 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی، آج وہ دونوں اس کے پاس ہیں۔ اسے اس کے شیطان دیوتا نے کہا تھا وہ ایک ایسے لڑکے اور لڑکی کی تلاش میں تھا جو ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہو اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہوں۔ سہیل اور شمائلہ، ادھر رانی اور بابر بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور اب چاروں ہی رنجیت سنگھ کے اس گندے ارادے کی بھینٹ چڑھنے والے تھے۔ رنجیت سنگھ کی غلام شیطانی بدروح نے انہیں ذرا ڈرا کر بے ہوش کر کے لال حویلی کے تہھانے میں بند کر دیا، اور جب ان چاروں کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اندھیرے میں پایا۔ شمائلہ کی ڈری سہمی ہوئی آواز سنائی دی، سہیل، کیا ہم زندہ ہیں؟ یہ قبر میں ہماری روحیں ہیں۔ نہیں شمائلہ، ہم زندہ ہیں، بلکہ کسی گہری مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سہیل نے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ گھماتے ہوئے کہا۔ اچانک سہیل کسی چیز سے لڑکھڑایا اور گر گیا۔ اس نے اپنی جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور اسے روشن کیا۔ اس نے کمرے کے دوسرے کونے میں ایک خوبصورت نوجوان اور لڑکے اور لڑکی کو بے ہوش پایا، اور دوسری طرف شمائلہ سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ شمائلہ بھاگ کر سہیل کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، سہیل، آخر ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے جو ہمیں اس خوفناک جگہ پر بند کر دیا گیا ہے؟ سہیل اختر نے ان دونوں لڑکے اور لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، شمائلہ، ان دونوں کو نہ جانے ان کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، آؤ انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ دونوں ان کے پاس گئے۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ دونوں ہوش میں آ گئے۔ لڑکی کا نام بابر اس نے سہیل کو بتایا اور شمائلہ کو لڑکی نے اپنا نام رانی بتایا۔ اس کے بعد وہ سب آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ سہیل نے بابر کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور بابر نے بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ ان دونوں نے عہد کر لیا کہ کیسی بھی حالات ہوں اب ہم ساتھ رہیں گے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اس حویلی کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، جابر نے شاہین سے کہا۔ شاہین بولی، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بابر اور رانی کو کہاں تلاش کریں؟ آج دوسرا دن ہے، نہ جانے وہ کہاں ہیں، ماموں کے گھر بھی نہیں پہنچے، تو میں اب کیا کروں، کہاں تلاش کروں؟ امی کا رو رو کر برا حال ہے۔ نشا امی کو تسلی دے رہی ہے، لیکن ماں تو جیسے کسی کی کوئی بات سن نہیں رہی، بس بابر اور رانی کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ جابر بابر کا چھوٹا بھائی تھا، جبکہ شاہین جابر کی دوست تھی اور کزن بھی، اور نشا ان کے ماموں بلال کی بڑی بیٹی تھی۔ شاہین نے بابر سے کہا، پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ کرا دی آپ نے؟ جابر نے کہا، جی ہاں، لیکن پولیس ان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، آج اپنے پیر و مرشد بابا امروز شاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ ان کا پتہ بتا دیں گے۔ شاہین نے جابر سے کہا، ارے پہلے بتایا ہوتا، چلو جلدی چلتے ہیں۔ جابر جلدی سے اپنے روم سے باہر آیا اور بائک سٹارٹ کی۔ شاہین کو بٹھا کر چل دیے۔ 20 منٹ کے بعد وہ دونوں باب عمر الدین شاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بابا عمر الدین شاہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیا بات ہے بیٹا، آج تم دونوں کالج نہیں گئے؟ شاہین نے جواب دیا، نہیں بابا، جابر کا بڑا بھائی اور بھابھی 2 دن سے لاپتہ ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم دونوں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور بابا کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا۔ بابا آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاہین نے بابا جی سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ طلسمی آئینہ ہے، وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے ہمیں نظر آ جائیں گے۔ بابا جی پھر جلدی کریں نا، جابر نے بےتابی سے کہا۔ تو بابا بولے، اب تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ٹھیک ہے بابا جی؟ بس 10 منٹ بعد بابا نے آئینے پر ہاتھ مارا تو اس میں بابر اور رانی نظر آنے لگے۔ بابا اس منظر کو غور سے دیکھنے لگے اور کچھ دیر کے بعد بابا نے آئینے پر ہاتھ پھیرا تو سب منظر غائب ہو گیا۔ شاہین نے جلدی سے پوچھا، بابا وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں؟ وہ دونوں بہت بڑی مشکل میں ہیں، ان دونوں کے علاوہ اور بھی وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ جابر نے حیرانگی سے پوچھا، کیسی مشکل بابا؟ وہ کون ہے؟ ان دونوں کے علاوہ بھی وہ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا وہاں سے پہلے موجود ہیں۔ بیٹا سب کچھ جاننے کے لیے مجھے ایک رات چاہیے، صبح میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، بابا جی نے کہا۔ بابا جی آپ ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں جانتے؟ جابر نے پوچھا۔ بیٹا آج رات کو میں ایک وظیفہ کروں گا، اس وظیفے کی بدولت مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، جابر نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا جی، ہم صبح آ جائیں گے۔ شاہین اور بابر اٹھ گئے۔ بابا کو سلام کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر جانے لگے۔ آج چاند کی 10 تاریخ تھی۔ رانی اور بابر کو گم ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ نسیم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ نشا انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ بابر کے دادا جان نے سہیل اختر کے دادا سے رابطہ کیا ہوا تھا۔ سہیل اختر کے دادا چھوٹے خان بھی پریشان تھے اور اپنے پوتے کو ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ بابر، رانی، سہیل اختر اور شمائلہ ایک دن گم ہوئے تھے۔ سب لوگ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آج صبح شاہین اور جابر عمر الدین شاہ بابا کے پاس پہنچ گئے۔ بابا نے ان کو چائے وغیرہ پلائی اور بولے، بیٹا آج سے 3000 سال پہلے سندر نگر پر راجہ فرخ آفتاب کی حکومت تھی۔ راجہ فرخ مسلمان تھا، بہت ہی نیک سیرت انسان تھا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں بادشاہت سنبھال لی اور اس کی رعایا بھی اس کے حسن سلوک سے بے حد متاثر تھی۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ہونے دیتا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی رانی کا نام نشا تھا، وہ بھی بہت نیک تھی۔ وہ ہندو مسلمان دونوں کی بہت پیار محبت سے دیکھتا تھا۔ اس سندر نگر میں کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھا جائے۔ اسی سندر نگر میں ایک شیطان کا پجاری رنجیت رہتا تھا۔ وہ بادشاہ فرخ آفتاب سے چھپ چھپ کر دوسرے چاند نگر سے لڑکیوں کو اٹھا کر لاتا اور رات کے سمے ان کی بلی دے دیتا۔ دیکھنے میں وہ بہت شریف دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کے اندر شیطان موجود تھا۔ ایک دن چاند نگر کے بادشاہ نے شہنشاہ فرخ آفتاب کو پیغام بھیجا کہ چاند نگر سے بہت سی کنواری لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، ہماری مدد کرو اس قاتل کو پکڑنے کے لیے۔ اور پھر فرخ آفتاب نے ان کی بھرپور مدد کی اور رنجیت کو پکڑ لیا گیا، اسے زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد رنجیت کی بدروح بھٹکنے لگی اور انسانوں کا خون پینے لگی۔ پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ پورا سندر نگر ختم ہو گیا۔ شہنشاہ فرخ آفتاب کا محل بھی بہت خوبصورت تھا۔ رنجیت کی بدروح نے انسانوں کا خون لے لے کر اس کے محل کو لال کر دیا۔ اس محل کا رنگ سفید تھا، لیکن اس نے انسانوں کے خون سے اس حویلی کو لال کر دیا۔ اس نے شہنشاہ فرخ آفتاب اور نشا کی روحوں کو قید کر رکھا ہے، اور اب اس نے اپنا وجود دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان چاروں کی بلی دینی ہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں رنجیت جادوگر کی بدروح کی حکومت ہوگی۔ ان چاروں کی بلی وہ پورے چاند کی رات کو دے گا، یعنی 14 تاریخ کو۔ اور اگر تم انہیں بچانا چاہتے ہو تو 4 دن ہے تمہارے پاس۔ اگر تم انہیں بچا سکتے ہو تو بچا لو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ بابا جی کی باتیں سن کر شاہین خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جابر نے کہا، بابا جی آپ ہماری مدد کریں، ہم اس کام میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ایک تلوار جابر اور ایک تلوار شاہین کو دی اور ایک تعویذ بھی دیا اور کہا، بیٹا جب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو 3 بار مجھے یاد کرنا، میں تمہارے پاس ہوں گا۔
جابر اور شاہین نے بابا جی سے اجازت لی اور سندر نگر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ دونوں جیسے ہی شہر سے باہر نکلے تو موسم خراب ہو گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی، بارش بھی ہونے لگی اور پھر تو انہیں اپنے ارد گرد خوفناک شکلیں دکھائی دینے لگی۔ اسی طرح کبھی کوئی درخت ان پر گرتا تو کبھی ڈھانچے ان کا راستہ روکتے، لیکن جابر بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اچانک ان کے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق آئی۔ اس کی 4 آنکھیں، 4 ہاتھ، بہت بڑے دانت جو ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ناک کی جگہ 2 لمبے لمبے سونڈ تھے۔ اس کا پورا جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ شاہین اس بلا کو دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس بلا نے ایک جھٹکے سے کار روکی اور شاہین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس نے شاہین کو پکڑنا چاہا تو بابر نے اس کی کمر پر تلوار سے بھرپور وار کیا تو وہ چیختی چلاتی ہوئی دوسری جانب جا کے گری اور وہ ہونہار ہو کر شاہین پر چھپٹی تو جابر نے اس کی گردن اڑا دی اور وہاں جیسے خون کا دریا پھیلنے لگا۔ جابر اور شاہین پھر کار میں سوار ہوئے اور لال حویلی جا پہنچے۔ وہ اس کے صدر دروازے سے داخل ہوئے اور اندر راہداریوں سے گزرنے لگے۔ وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کمرے سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ رانی اور بابر کی تھی۔ شاہین اور جابر نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے رانی، بابر کے علاوہ ایک اور بھی نوجوان لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شاہین اور جابر کمرے میں داخل ہوئے تو دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور پھر ایک کہا پوری حویلی میں گونجا، اب تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور پھر اس کمرے کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی، چھت نیچے گرنے لگی۔ بابر اور سہیل اختر نے بھرپور لات دروازے کو ماری، دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو لڑکیوں کی خوف سے چیخیں بلند ہونے لگی، کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ رنجیت کی بدروح کے ساتھ 4 ڈھانچے، 3 چڑیلے، 5 جن، 7 بھوت اور 11 سڑکٹے موجود تھے۔ رنجیت نے غصے سے انہیں دیکھا اور بولا، ختم کر دو ان سب کو، ان کی یہ ہمت کہ یہ لال حویلی یعنی موت کی حویلی سے باہر جا سکیں۔ تو وہ سب کے سب ان پر ٹوٹ پڑے۔ جابر، بابا، عمر دین شاہ کی دی ہوئی تلواروں سے رانی اور شمائلہ نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، وہ ان 3 چڑیلوں سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ انسان ہوتا ہے اور وہ ہوائی مخلوق تھی۔ آخر میں ان سب کو ان چڑیلوں جنوں بھوتوں نے پکڑ لیا۔ رنجیت کی بدروح نے ایک فاتحانہ کہا لگایا اور اپنے چیلوں سے بولا، ان کو شیطان بت کے سامنے لے چلو۔ تو پلک جھپکتے ہی وہ سب شیطان دیوتا کے سامنے بندھے ہوئے تھے۔ رنجیت نے شیطان بت کے سامنے سے تلوار اٹھائی تو شاہین نے چیخ کر کہا، انہیں مت مارو، خدا سے ڈرو، وہ تم کو خود کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے شاہین نے اپنا تعویذ اتار کر شیطان بت کے اوپر دے مارا تو اچانک اسے آگ لگ گئی۔ رنجیت نے جو یہ دیکھا تو اس نے شاہین پر تلوار کا وار کیا۔ اچانک ہی شہنشاہ فرا آفتاب اور نشا کی روحیں ظاہر ہوئی اور درمیان میں ہی تلوار کو روک لیا۔ رنجیت کی بدروح غصے سے لال سرخ ہوئی تو آفتاب نے کہا، رنجیت تم نے بہت ظلم کیا ہے، اب تو اور ظلم نہیں کرے گا۔ رنجیت کی بدروح نے شاہین کی طرف دیکھا اور بولا، اے نادان لڑکی، تو نے میری برسوں کی محنت ضائع کی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے شاہین کو بالوں سے پکڑ پر زمین پر دے مارا۔ رنجیت جادوگر کی بدروح نے کہا، تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی ہو، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ میری طاقتیں دے کر تو کیا یہ سبھی خوف سے کانپ جائیں گے۔ اور پھر وہ اپنے جن بھوتوں سے بولا، جاؤ اور میری اتنا غلام آرتی بدروح کو لے کر آؤ، کیونکہ اب یہ میرے کام کے نہیں ہیں۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں دوبارہ تجھے زندہ کر کے انسانی گوشت اور خون کھلاؤں گا۔ تو اچانک ہی 2 بھوت غائب ہوئے اور جب وہ واپس ظاہر ہوئے تو انہوں نے ایک تابوت اٹھا کر رکھا تھا۔ انہوں نے وہ تابوت چلتے ہوئے بت کے سامنے رکھا تو رنجیت جادوگر کی بدروح نے ایک بھرپور کہا لگایا اور بولا، اب دیکھنا مزہ، یہ کیسے تم لوگوں کو مارتی ہے، ایک ایک کا خون پی جائے گی، کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد تابوت کا ڈھکنا کھلا تو اس میں سے نہایت ہی بھیانک شکل کی بدروح باہر نکلی۔ اس نے رنجیت جادوگر کی بدروح کا شکریہ ادا کیا اور شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے شیطان کے شیطان، اندھیرے کے بے تاج بادشاہ، شیطانی بدروحوں کے سردار، مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہے، آج اس لڑکی کے خون سے میری برسوں کی پیاس بجھا دے۔ رنجیت نے کہا، جا تجھے اجازت ہے، مار ڈال اس لڑکی کو، بجھا لے اپنی برسوں کی پیاس۔ آرتی بدروح جیسے ہی شاہین کے پاس گئی تو شہنشاہ فرا آفتاب کی روح نے آرتی کو درمیان میں ہی روک لیا اور بولا، اے آرتی، تو یہ بت کہ تو کس کی وجہ سے بدروح بنی ہے، کس کی وجہ سے تو اس انسانی خون اور گوشت کھاتی ہے، اور آج جس کی وجہ سے تو اس دربار اس دنیا میں آئی ہے، اس لڑکی نے شیطان کے بت کو آگ لگائی ہے اور تو اسی کو ہی مار رہی ہے۔ مارنا ہے تو رنجیت کو مار، اس نے تجھ سے تیری عزت اور تیرا پاک جسم چھینا ہے اور تجھے بے دردی سے مارا تھا۔ آرتی نے جو فرا کی باتیں سنی تو اسے وہ دن یاد آ گیا جب رنجیت نے اس کی عزت لوٹی تھی اور اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اس کی روح کو اپنا غلام بنایا تھا۔ آرتی نے اس کی باتیں سن کر رنجیت کی طرف ہونہار نظروں سے دیکھا۔
آرتی کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر رنجیت کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ چلانے لگا، نہیں آرتی نہیں، ان کی باتوں میں مت آ، تو بھوکی پیاسی ہے، ان کی خون اور گوشت سے اپنی پیاس اور بھوک مٹا۔ نہیں رنجیت جادوگر نہیں، اب یہ میرا شکار نہیں، میرا شکار تو ہے۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ کیسے تو نے میری عزت سے کھیلا اور کیسے مجھے عبرتناک موت دی۔ میں تمہارے آگے بہت منتیں کرتی رہی، لیکن تو نے میری منتوں کو نہیں سنا اور میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو تمہارے دل میں آیا۔ آج آفتاب کی روح نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے میرا قاتل دکھا دیا اور میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، ہرگز نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تو وہ پیچھے ہٹنے لگا، جبکہ آرتی اس پر حملہ آور ہو گئی۔ شاہین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلتے ہوئے بت کے آگے بابا کا دیا ہوا تعویذ اٹھا کر رنجیت کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر تو رنجیت کے جسم کو فوراً آگ لگ گئی۔ جیسے ہی رنجیت کو آگ لگی، اس کے تمام غلاموں کو بھی آگ لگ گئی۔ جابر اور شاہین نے جلدی جلدی بابر اور رانی سہیل اختر اور شمائلہ کو کھولا اور اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب لال حویلی سے باہر آئے۔ اچانک ہی ایک دھماکہ ہوا اور لال حویلی تباہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد رنجیت، آرتی، فرح، آفتاب، نشا اور دوسری سب روحیں باہر آئے۔ سب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔